बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, बाज़ तहकीक स्पर्म प्रॉब्लम की बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहातों में एक वजह मनशियात का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल और इसी तरीके से इनसे मिलते जुलते जो नशाजात हैं उनका इस्तेमाल और स्पर्म प्रॉब्लम, यही आज का हमारा मौजू है जिसके ऊपर हमने तफसील से बात करनी है। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ऐसी तमाम इल्लत से महफूज फरमाए, आमीन। तमाम तिब्बी साइंसदान, अतीबा हजरात और डॉक्टर साहबान इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं कि हर किस्म के नशाजात कभी भी जिस्म इंसानी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। हमेशा इन मनशियात से जिस्म इंसानी ज़रूर मुतासर होता है, ख़ास तौर पर मैदा, जिगर, गुर्दे, सेक्स का निज़ाम और स्पर्म का निज़ाम। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50,000 अफराद के ऊपर एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च का नाम है मनशियात का इस्तेमाल और इंसानी सेहत। 50,000 लोगों में जो मनशियात इस्तेमाल की गई, उनमें मनशियात की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, स्पेशल इसमें अल्कोहल भी शामिल थी, उनको एक तरतीब से इस्तेमाल करवाया गया और उन 50,000 में से जो बाकी 25,000 लोग थे उनको इन तमाम नशों से दूर रखा गया और उन्हें नॉर्मल ग़िज़ाएं दी गई। ये अमल करने से पहले इन तमाम लोगों के मुख्तलिफ खून के टेस्ट लिए गए और कुछ लोगों के सीमन के टेस्ट भी लिए गए। तो तकरीबन 3 माह के बाद तमाम तिब्बी साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे कि जो लोग मनशियात, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला ज़रूर थे और उनमें बहुत सारे लोगों में स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम भी वाज़ह तौर पर नज़र आ रही थी। एक बात हमेशा हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जिन जिन बातों से, बुरे अमाल से, मनशियात के इस्तेमाल से अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है, इसमें इंसान का ही फ़ायदा है। तो ऐसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है और नशे की किसी न किसी किस्म में मुब्तला हैं और अभी तक साहिब औलाद भी नहीं है, उन्हें फ़ौरन अपना सीमन मनी का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर स्पर्म में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ जाए तो फ़ौरन से पहले अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। हमारे तमाम के तमाम नुस्ख़ाजात हर किस्म के मुज़र्रात से पाक हैं। और यहाँ पर एक बात का ज़िक्र ज़िमनी तौर पर करता चलो कि जिस वक्त हम ये नशियात के हवाले से, शराब, अल्कोहल के हवाले से लोगों को आगाह करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं। लेकिन साहब, यूरोप के अंदर देखें कि मोस्टली सभी लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या दीगर मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब लोग मोस्टली साहिब औलाद हैं। तो बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि अगर आप यूरोप को भी अगर आप स्टडी करें जहाँ पर इस किस्म के मनशियात के इस्तेमाल से, अल्कोहल के इस्तेमाल के ऊपर किसी किस्म की गुर्बत भी नहीं है, तो वहाँ भी 100% लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप एक रेशो निकालें अपना एशिया ममालिक के अंदर या उन ममालिक के हवाले से जिनके यहाँ शराब आम है या लोग आम तरीके से शराब पीते रहते हैं, या वो ममालिक जिनमें शराब नहीं है या शराब नहीं लोग पीते, तो बेऔलाद दीगर मराज के हवाले से और इसके साथ स्पेशली स्पर्म के हवाले से जब आप तज़िया करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी।
یہی ایک وجہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ٹیسٹ ٹو بیبی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیم سیلز ٹیکنالوجی ہے یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ان کا سہارا لے کر صاحب اولاد ہو رہے ہیں۔ نارمل اولاد ہونے کی شرح وہاں بھی بہت کم ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں ایک چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، خاص طور پر نام لے کر اور ان سے منع فرمایا، تو یقیناً کسی بحث مباحثے کے اندر پڑے بغیر یہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن نشین ضرور رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ایک چیز عرض کرتا چلو کہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے ایسے تمام بے اولاد خواتین کا حضرات کا علاج کر رہا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، جو بے اولادی کے کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو شراب کے رسیہ رہے ہیں یا دیگر نشیات کے استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے یہاں سپرم ایشوز آ رہے ہیں، تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت بہترین میڈیسن ہمارے پاس ہے، کچھ عرصے استعمال سے انشاءاللہ ان کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، ان کے سپرم بھی نارمل ہوں گے اور انشاءاللہ وہ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ مزید کسی بھی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر حاضر ہیں، مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ مکمل رہنمائی ہوگی۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے۔ ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام ہمارا نمبر 80 ہے اور اس کا عنوان ہے کسی بھی مرض کی وجہ سے دیر تک ادویات کا استعمال اور سپرم پرابلم، اور خصوصی طور پر ایزوسپرمیا کے مرض کا لاحق ہونا۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا سیریز کا یہ میرا پروگرام نمبر 80 ہے۔ 79 پروگرامز میں میرے پروگرام دیکھ کر آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں بہت مدد آپ کو ملی ہوگی، اور ہم نے ان چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے کہ جو سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم کے حوالے سے وجہ بنتی ہے۔ تو اس پروگرام کے توسط سے میں یہاں پر ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ موضوع ہمارا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کسی بخار کی وجہ سے، خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، خدا نخواستہ کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے، اور بالخصوص خوشیوں کو چوٹ لگنے کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ عمل ہوا ہے، آپ کی عمر 6 ماہ ہے، 6 سال ہے، کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو دیر تک میڈیسن استعمال کرنے کا اتفاق ہوا ہے، چھوٹے موٹے نزلے زکام بخار موسٹلی تقریباً سبھی کو ہو جاتے ہیں، 2-4 دن بھی کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بخار جس کے اندر آپ 10-15 دن مبتلا رہے ہیں عمر کے کسی بھی حصے میں، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لانگ ٹرم میڈیسن استعمال کی گئی ہے، یا کسی بھی وجہ سے ایک لمبا عرصہ میڈیسن استعمال کی گئی ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عمل ہے یہ سپرم کے حوالے سے نہ کسی مرض کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے وہ تمام لوگ جو لانگ ٹائم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو اکثر نزلہ زکام رہتا ہے، لانگ ٹائم میڈیسن استعمال ہوتی ہے، استھما کا جو پیشنٹ ہے لانگ ٹائم میڈیسن استعمال ہوتی ہے، اور دیگر دوسرے بیمار ہیں، یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سپرم کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو کسی وجہ سے اس طرح کے حادثے سے گزر چکے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جیسی وہ بلوغت میں آئیں اپنا سن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو وہ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا، شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنا منی کا سمن کا ٹیسٹ کروائیے، تاکہ وقت پر تشخیص ہو کر صحیح اس کا علاج ہو سکے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر عرصہ تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، خواہ اس کے پیچھے کوئی بھی مرض ہو تو مکمل یقین کے ساتھ پر اعتماد ہو کر رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی اور آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ واٹس ایپ پر میرے نمبر موجود ہیں، کسی بھی تفصیل کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا سپرم پرابلم پر یہ میرا پروگرام نمبر 81 ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کو کہتے ہیں پیلا بخار یا یلو فیور اور سپرم پرابلم۔ یلو فیور کو زرد بخار یا سفرابی بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کے وائرس سے پھیلتا ہے جس کو زرد بخار کا وائرس بھی کہتے ہیں۔ یہ وائرس ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے جس کا نام ہے ایڈس ایجیپٹائی۔ یلو فیور یا زرد بخار دراصل ڈینگی بخار کی ہی ایک قسم ہے، اور اس لیے کہ یہ بخار بھی مادہ مچھر کاٹنے سے ہی پھیلتا ہے۔
بعض ڈاکٹروں کے نزدیک یلو بخار اور ڈینگی بخار ایک ہی ایسا نہیں ہے، ان کی علامات، ان کے جو سمٹمز ہیں ضرور آپس میں بہت ساری جگہ پر ملتے ہیں، جیسے ہسٹیریا عورتوں کا ایک مرض ہے، اسی طریقے سے ایک مرگی ایک مرض ہے، تو بہت ساری علامات ہسٹیریا میں اور مرگی میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن یہ دونوں مرض مرگی اور ہسٹیریا یہ بالکل الگ الگ مرض ہیں، اور ایک قابل معالج قابل ڈاکٹر مریض کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر آسانی سے فرق کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ مرگی کا ہے یا ہسٹیریا کا ہے۔ اسی طریقے سے یلو بخار یا ڈینگی ان کی بہت ساری سمٹمز علامات اس میں ملتی ہیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ مرض ہیں۔ اسی یلو بخار میں جرکان کی بھی تقریباً تمام علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یلو فیور کے اندر آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ جرکان کے اندر ہوتی ہیں، اور اکثر مریضوں کو یلو بخار کی وجہ سے جرکان بھی ہو جاتا ہے۔ یلو بخار کی علامات میں اچانک تیز بخار، سردی لگنا، سر درد، جسم میں درد، متلی، ابکائی، الٹی، تھکاوٹ اور شدید کمزوری کے ساتھ آنکھوں میں پلاہٹ یا زردی آ جاتی ہے۔ ویسے تو یہ مرض عام طور پر جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے، اور تقریباً پورے پاکستان میں یہ مچھر تو موجود ہے، لیکن اس میں وہ وائرس نہیں ہے جس وائرس کی وجہ سے زرد بخار ہوتا ہے، تو اس لیے پاکستان موسٹلی اس بخار سے محفوظ ہے۔ جن لوگوں کو یہ مرض ہو جائے ان میں جگر گردوں کے خلیات بہت متاثر ہوتے ہیں، اس کے سیلز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور بخار کے تیسرے روز کے بعد جرکان کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، جو ایک ہفتے کے بعد شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تو بتانا مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی بھی کسی مریض کو یلو بخار یا زرد بخار ہوا ہو، تو وہ پھر وہی بات ہے کہ بالغ کی صورت میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ بروقت تشخیص سے آپ بآسانی علاج کر سکتے ہیں۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ ابھی صاحب اولاد ہوں گے۔ پروگرام میں سکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں، مزید کسی بھی رہنمائی کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ ایزوسپرمی کی سیریز جاری ہے، تو یہ اس سیریز کا پروگرام نمبر 82 ہے۔ اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کو کہتے ہیں رومیٹک فیور، شدید بخار بھی اسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اسے ہڈیوں کا بخار بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محترم ناظرین میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مرض ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کو سمجھ کے لیے میرے پروگرام کا انتخاب کیا، جس میں میں آج شدید بخار یا رومیٹک فیور کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ بھی وہ بخار ہے جس کی وجہ سے سپرم کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس بخار کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ شدید ترین بخار ہے، اس بخار کو بڑی ہڈیوں کے جوڑوں کا بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ ہڈی کے جوڑوں کا یا ہڈی کے جوڑوں کا بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ بخار ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی گروپ اے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بخار کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، بعض مریضوں میں اس میں سوزش بھی ہو جاتی ہے، اور یہی بیسیکلی اس بخار کی علامتیں ہیں۔ اس بخار میں گلے کا انفیکشن، جسم پر خون کے دھبے اور ہاتھوں پر کپکپی یا رشا کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مریضوں میں جوڑوں کا درد بخار کے ساتھ ساتھ ناک سے خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ جس میں ایک ESR ہوتا ہے، بلڈ میں یورک ایسڈ کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہی بخار رومیٹک گنٹھیا نکرس جسے چھوٹے جوڑوں کا بھی کہتے ہیں کہ مریضوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس ساری بات کا کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر انہیں زندگی میں رومیٹک فیور یا ہڈیوں کا بخار یا شدید بخار ہوا ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے یہاں سپرم کا پرابلم ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے وہ تمام لوگ جنہیں خدا نخواستہ ان مرض کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسے ہی میرا پروگرام سنیں یا چیزوں کو سمجھ سکیں تو اپنا سیمن کا ٹیسٹ کروائیں۔ ہمیشہ چیز کے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ جو بہترین تشخیص جو ہوتی ہے، وقت پر جو تشخیص ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی بہترین ہوتا ہے۔ تو ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین اور حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔
آپ یا آپ کے گردنوا میں آپ کے دوست عزیز کسی نہ کسی وجہ سے اگر اولاد ایسی نعمت سے محروم ہے تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کیجیے۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم پر میرا یہ پروگرام نمبر 83 ہے۔ ان پروگرام میں ہم ان بخاروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم پرابلم یا ایزوسپرمیا کا مرض ہو سکتا ہے۔ اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے میرے پروگرام کو مکمل کرنے کا شکریہ۔ آپ کو میرے پروگرام کو دیکھ کر اپنے مرض کو اور پھر اس کے علاج کو سمجھ میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے گردن توڑ بخار، جس سے انگلش میں مینجائٹس فیور بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک اس قسم کی شدید بیماریوں سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرمائے۔ جی محترم ناظرین، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، گردن توڑ بخار۔ گردن توڑ بخار کو کیریبرو اسپائنل فیور بھی کہتے ہیں۔ گردن توڑ بخار کے شروع میں گلے میں ورم، سوزش، انفیکشن، بخار کے بعد دماغ کے اندرونی پردوں میں ورم یا سوزش ہو جاتی ہے۔ گردن توڑ بخار دماغی اور نخائی پردوں کی سوزش پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ گردن توڑ بخار میننگو کوکی منفی گرام سے پیدا ہوتا ہے۔ بروقت تشخیص سے علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس بخار کا گردن توڑ نام رکھنے کا مقصد تو یہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جن بھی بچوں کو یہ بخار ہوتا ہے تو ان کی گردن دماغی پردوں کی سوزش انفیکشن کی وجہ سے ایک طرف ڈھلک جاتی ہے، اس لیے اس کو گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک متعدی مرض ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے مریض کو لگنے والا مرض ہے۔ تو اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں ایک تندرست مریض کے حلق میں موجود رہتے ہیں، یہاں سے کھانسی چھینکنے کے ذریعے ایک تندرست انسان میں بذریعہ سانس ناک اور حلق میں پہنچ کر مبتلا مرض کر دیتے ہیں۔ ناک اور حلق سے بذریعہ خون دماغ اور نخائی پردوں میں پہنچ کر مرض سرسام پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ مرض ہے سرسام، انشاءاللہ پھر اس کو موضوع بحث بناؤں گا۔ اس مریض کو یا ایسے مریض جنہیں گردن توڑ بخار ہوتا ہے انہیں کھانسی، زکام، سر درد، بخار، زرد رنگ کی کیے بھی آتی ہے، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، گردن اور کمر اکڑ جاتی ہے۔ کچھ مریضوں کو تشنج بھی شروع ہو جاتا ہے اور جسم پر سرخ رنگ کے دھبے بھی نکلتے ہیں۔ تو بروقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا تکلیف دہ شدید مرض ہے، لیکن بروقت تشخیص سے اس کا علاج بالکل ممکن ہے، اور شکر الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس موضوع کا، اس مرض کا انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی گردن توڑ بخار ہوا ہے ان کے ہاں سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے ضرور آتی ہے۔ تو جیسے ہی اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں میرے پروگرام کی توسط سے، وہ تمام لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن گردن توڑ بخار سے گزر چکے ہیں، اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں، اور شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کو فوراً اپنے سیمن ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے تاکہ مرض کی نوعیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارا دارا اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ آپ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے سکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ روبیلا فیور۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور بالخصوص ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے، اور یہ اس سیریز کا پروگرام نمبر 84 ہے۔ ہم ان پروگراموں میں ان بخاروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم پرابلم یا ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے آپ نے میرے پروگرام کا انتخاب کیا۔ آپ مکمل طور پر پر امید رہیں، ان پروگرام کے ذریعے آپ کو اپنے مرض کو سمجھنے میں مدد ضرور ملے گی۔ ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور آپ تمام لوگوں کے لیے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو صاحب اولاد فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روبیلا فیور یا روبیلا بخار۔ یہ بیسیکلی خسرے کی ہی ایک قسم ہے
اس روبیلا بخار کو جرمن خسرہ بھی کہتے ہیں اور اس کو 3 دن کا خسرہ بھی کہتے ہیں، لیکن روبیلا بخار اور خسرہ بخار یہ 2 الگ الگ بخار ہیں، لیکن خسرہ بخار اور روبیلا بخار کی بہت ساری علامتیں آپس میں ملتی ہیں، اس لیے اسے بعض لوگ خسرہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کو جرمن روبیلا بخار کو بیسیکلی جرمن خسرہ کہتے ہیں۔ روبیلا بخار بھی ایک وائرل بیماری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو متعدی امراض میں ہم شامل کرتے ہیں کہ یہ ایک سے دوسرے مریض تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مرض میں ہلکا بخار، جسم پر دانے نکلتے ہیں اور غدود میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ 1969 میں روبیلا ویکسین متعارف کروائی گئی، اس کے بعد کافی حد تک اس بخار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کے مریض، روبیلا بخار کا انتخاب کرنے کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ روبیلا بخار کوئی زیادہ خطرناک مرض نہیں ہے۔ عموماً 3 دن کے بعد اس بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے، بروقت تشخیص سے علاج آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر روبیلا بخار پریگننٹ یا حاملہ خواتین کو ہو جائے تو یہ بخار ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے سنگین مسائل پیدا کرتا ہے اور بعض حاملہ خواتین کا حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہلاک ہو سکتا ہے۔ باقی مرد خواتین اور بچوں میں یہ کوئی سنگین اثرات نہیں چھوڑتا، لیکن خواتین دوران حمل جب روبیلا بخار میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور دوران حمل بچہ ہلاک نہ ہو اور وہ نارمل پیدا بھی ہو جائے تو بڑا ہو کر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، بالخصوص سپرم پرابلم کے حوالے سے، ایزوسپرمیا یا نیمسپرم کے حوالے سے۔ روبیلا بخار پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ روبیلا بخار کی وجہ سے دیگر امراض کی طرح سپرم پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس مرض کو موضوع بحث بنایا گیا، یہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ بظاہری طور پر مرد عورتوں کو اس کا کوئی شدید نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک خاتون ہے اور وہ حاملہ ہے، اس کو اگر خدا نخواستہ یہ روبیلا بخار ہوا ہے تو کچھ عورتوں کے اندر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے یا ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور کچھ عورتوں کے اندر بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس پیدائش کے بعد اس بچے کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے اور لوگوں میں سپرم کے حوالے سے پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے وہ تمام مریض جن کی ہسٹری میں یہ موجود ہے ان کی والدہ کے حوالے سے، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ابھی شادی نہیں ہوئی تو اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں، اور اگر شادی ہو چکی ہے اور صاحب اولاد نہیں ہے تو فوراً اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں تاکہ بروقت تشخیص سے اس کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ ہمارا دائرہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ روزیلا فیور یا گلاب بخار یا گلابی بخار، اوسپرم پرابلم یا ایزوسپرمیا یا نیمسپرم۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا یا سپرم پرابلم کی سیریز جاری ہے، یہ میرا پروگرام نمبر 85 ہے۔ ان پروگرام میں ہم ان بخاروں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم پرابلم یا ایزوسپرمیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مرض کو سمجھنے کے لیے میرے پروگرام کا انتخاب کیا، اور اللہ پاک کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو صاحب اولاد کرے جو نیک، صالح اور با کردار بھی ہو، اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے باعث سے دعا بھی ہو اور باعث سے عزت بھی ہو، آمین ثم آمین۔ جی محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع روزیلا بخار، گلاب بخار یا گلابی بخار ہے۔ یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے یا متعدی مرض ہے۔ متعدی مرض اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بخار عموماً ہوتا ہی چھوٹے بچوں کا ہے۔ متاثرہ بچے کے چھینکنے یا کھانسی سے تندرست بچوں میں سانس کے ذریعے پھیپھڑ میں داخل ہو کر خون میں شامل ہو کر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے پیدا کرنے والے وائرس کا نام ہے ہرپس وائرس ہے، جس کی 2 اقسام ہیں۔ دونوں اقسام کی وجہ سے وہ گلابی بخار ہو جاتا ہے، جس میں گلابی بخار کے وائرس منتقل ہونے کے بعد 5 سے 15 دن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تیز بخار سے شروع ہوتا ہے اور 105 درجے تک بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اس بخار میں بچے کا چہرہ سرخ گلابی ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو گلابی بخار بھی کہتے ہیں یا گلاب بخار بھی کہتے ہیں، روزیلا فیور بھی کہتے ہیں۔
اس بخار میں تیز بخار کے ساتھ ساتھ جسم پر خارش ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ روزیلا بخار کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے، عموماً یہ بخار 1 سے 2 ہفتوں کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں، یہ بخار صرف بچپن میں ہی ہوتا ہے اور اکثر بچوں میں کوئی خاص شدت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، لیکن 1000 بچوں کو خدا نخواستہ اگر گلابی بخار ہو تو اس میں سے 30 سے 70 بچے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور نظر آتی ہے، جس میں دیر سے بولنا، دیر سے چلنا، جسم کے کسی حصے کا صحیح گروتھ نہ کرنا، جسم کا وزن کا نہ بڑھنا وغیرہ وغیرہ سامنے آتے ہیں۔ اور جب یہی بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے ہاں کسی نہ کسی حوالے سے سپرم کا پرابلم بھی نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز ہمیشہ یہ ہمارا سلوگن ہے، بروقت تشخیص ہی ایک بہترین علاج کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کی ہسٹری کے اندر گلابی بخار موجود ہے، شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو چکی ہے اور صاحب اولاد نہیں ہے، تو فوراً اپنے سیمن ٹیسٹ کی طرف رجوع کریں تاکہ وقت سے پہلے اس کی تشخیص ہو کر اس کا صحیح علاج ہو سکے۔ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تمام باڈی بلڈر حضرات، ویٹ لفٹر حضرات یا شدید ورزش کرنے والے یا جن کا کام ہی وزن اٹھانا ہے، اگر وہ احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے تو ان کو سپرم پرابلم یا ایزوسپرمیا یا نیل سپرم کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز جاری ہے۔ یہ اس سیریز کا پروگرام نمبر 86 ہے۔ اگر بے احتیاطی کے ساتھ باڈی بلڈنگ، لفٹنگ یا شدید ورزش کرنا، جس میں خاص طور پر وزن اٹھانا ہے، تو ان کو خصیوں کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہیں، ان کو ہائیڈروسیل ہو سکتا ہے، ان کو ویریکوسیل ہو سکتا ہے۔ ہائیڈروسیل کیا ہے، یہ میرے پروگرام نمبر آپ 25 سے تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ویریکوسیل کیا ہے، یہ میرے پروگرام نمبر 24 سے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ یا شدید ورزش کی طرف آپ کرنا چاہیں، تو جو آپ کے وہاں پر جو معالج یا جسے ہم کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ورزش کیسے کرنی چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں، تو ان کی احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر ہی آپ ان جیسے عوامت سے گزریں۔ اور اگر آپ بغیر ان کی بتائی گئی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے تو کوئی نہ کوئی پرابلم، اور خصوصی طور پر آپ کو سپرم کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وہ تمام لوگ جو بغیر کسی انسٹرکشن کے ان چیزوں سے عمل کرتے رہے ہیں اور ان کے یہاں شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہے، تو فوراً وہ اپنا سپرم کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی بعض لوگوں میں بے اولادی اور سپرم پرابلم کی وجہ بنتے ہیں۔ تو تمام وہ لوگ جو ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو انہیں تمام احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ ویریکوسیل، ہائیڈروسیل کے مرض میں وہ لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں جن کا کام ہے دیر تک ڈرائیونگ کرنا، جن کا کام ہے وزن اٹھانا، جن کا کام ہے دیر تک کھڑے رہنا، سائیکل چلانا۔ تو اس طرح کے لوگوں میں بھی سپرم کی پرابلم نظر آتی ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ تو پورے اعتماد طریقے سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس سال اولادوں میں مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے اسکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل رہنمائی دی جائے۔ جلدی بیماری، ایگزیما اور سپرم پرابلم۔ ایگزیما ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ بہرحال صحیح تدابیر اور تشخیص سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ایگزیما کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ میرا پروگرام نمبر 87 ہے، اور میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے آپ نے میرے پروگرامز کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایگزیما ایک متعدی مرض نہیں ہے، یعنی یہ مرض ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔
اگزیما کا مرض عمومی طور پر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صفائی نہ کرنا اور ان ممالک میں زیادہ ہوتا ہے جہاں سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے یا یہاں سورج بہت کم نکلتا ہے، یعنی کہ اکثر وہاں پہ بادل رہتے ہیں، ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ مرض چھوٹی عمر کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ مرض ہر عمر کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگزیما ایک ایسا مرض ہے جس میں خشک خارش سوجن کا سبب بنتی ہے۔ یہ مرض بھی ایک تکلیف دہ مرض ہے جس میں دیر تک ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں، اور بعض مریضوں میں تو یہ مرض ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحیح تشخیص اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وہ مریض جس میں دیر تک ادویات استعمال کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مریضوں میں سپرم پرابلم نظر آتی ہے، یا اس کو اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کو اگزیما رہا ہے اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور دیر تک اسے ادویات کا استعمال کرنا پڑا، تو ان کو سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسے وہ تمام مریض جن کو شادی سے پہلے یہ مرض ہوا ہے تو نارمل ہونے کے بعد اپنا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور وہ تمام لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے تو ان کو زندگی میں کبھی بھی ایگزیما ہوا ہے تو اپنی منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ وقت سے پہلے علاج ہو سکے، اور انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے ایگزیما کے امراض اور بے اولاد خواتین اور مراد جن کے اولاد ہیں بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ جی محترم ناظرین، اکثر وہ مریض جن کا کسی وجہ سے صرف اور صرف ایک ٹیسٹ یعنی کہ ایک ہی خصیہ ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی صاحب اولاد ہو سکتے ہیں؟ اکثر مریض ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں۔ تو جی محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، اور ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے۔ اس موضوع پر ہمارا یہ پروگرام نمبر 88 ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ پاک نے انسان میں 2 آنکھیں، 2 کان، 2 گردے، 2 پھیپھڑے اور 2 خصیے عطا کیے ہیں۔ یقیناً اللہ پاک کی اس میں بہت بڑی حکمت موجود ہے، جس میں انسانی میں جو اعضاء 2 ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ایک ضائع بھی ہو جائے یا پھر کسی وجہ سے اس اعضاء کو وہ کام نہیں کر رہا یا کسی وجہ سے اس اعضاء کو جسم سے الگ بھی کر دیا جائے، تو جو دوسرا حصہ ہوتا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع بیسٹ ٹیسٹیز ہے تو اپنی گفتگو کو وہیں تک محدود کریں گے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں میں کسی وجہ سے ایک خصیہ ہے تو شکر الحمدللہ وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، ہو نہیں سکتے بلکہ صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے ایک خصیہ متاثر ہوتا ہے، اس کو جسم سے نکال دیا جائے، تو ایسے اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے دوسرے خصیہ کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوتا ہے۔ سپرم پرابلم ہو سکتی ہے، سپرمیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کے سب کامل علاج ہیں۔ تو اس لیے یہ خصیہ رکھنے والے کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، وہ بالکل صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا علاج کیجیے گا۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کے پروگرام کی یہ سیریز جاری ہے، اور یہ اس سیریز کا پروگرام نمبر 89 ہے، جس میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کن ٹیسٹ کی مدد سے ہم ایزوسپرمیا مرض کی تشخیص کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، ایسا کون سا ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے ایزوسپرمیا کی تشخیص کرنے میں بھی آسانی سے مدد مل سکے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام ڈاکٹر صاحبان اور طبی حضرات سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے، جب بھی آپ کے پاس سپرم کی کسی بھی پرابلم اور خاص طور پر ایزوسپرمیا کا مریض آئے تو اس کا علاج سیمن منی کی رپورٹ دے کر نہ کریں، اور نہ ہی ایسا کرنے سے مریض کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اپنے لاتعداد پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں۔
1000 کے قریب اس مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ سیمن منی کا ٹیسٹ سپرم کی پوزیشن تو بتا سکتا ہے کہ سپرم کم ہے، بہت کم ہے، یا پھر سپرم بالکل نہیں ہے، لیکن سیمن منی کا ٹیسٹ یہ کبھی نہیں بتائے گا سپرم کم ہونے کے پیچھے، بہت کم ہونے کے پیچھے یا سپرم نیل ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی کامیاب علاج کے لیے کامیاب تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے تمام مریض جو سپرم کی کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، یعنی سکوٹل یا سکوٹرم کلر الٹرا ساؤنڈ کروائیے۔ یہ ایک سنگل ٹیسٹ سپرم کے کم ہونے، بہت کم ہونے، مردہ ہونے، سپرم نیل ہونے کے وجوہات بتا دے گا، اور ایزوسپرمیا کے مریضوں کی ایک بات کا تعین بھی کر دے گا کہ جو ایزوسپرمیا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا اور اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا، یعنی کہ رکاوٹ والا ایزوسپرمیا یا بغیر رکاوٹ والا ایزوسپرمیا کی کون سی قسم ہے۔ اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 16 قسمیں ہیں، نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 30 کے قریب قسمیں ہیں۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ یہ بھی بتا دے گا کہ یہ نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے یا اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے، یعنی کہ رکاوٹ والا یا بغیر رکاوٹ والا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دے گا کہ ان کی آگے کون سی قسم ہے۔ اکثر مریض ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جی نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے، یا کچھ مریض یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کا اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا ہے۔ یہ کسی حد تک بات درست ہے لیکن مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی بھی تقریباً 30 سے زیادہ اقسام ہیں، اور اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی تقریباً 16 سے زیادہ اقسام ہے۔ تو اس چیز کا بھی تعین کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے تھرمامیٹر سے یہ تعین کر لیا کہ 101 بخار ہے، 102 بخار ہے یا 103 بخار ہے، لیکن تھرمامیٹر اس چیز کا کبھی تعین نہیں کرے گا کہ یہ ملیریا ہے، ڈینگی ہے، ٹائیفائڈ ہے، ٹی بی ہے یا ادر کوئی ٹیمپریچر ہے۔ تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے صرف اور صرف بخار کے مریض کو صرف بخار کی دوائی دینے سے علاج نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایزوسپرمیا کے مریضوں میں سپرم پیدا کرنے والی میڈیسن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی کون سی قسم ہے یا نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا کی کون سی قسم ہے، اس ٹیسٹ کے حوالے سے آلریڈی یوٹیوب پر میرا پروگرام 572 موجود ہے، آپ وہاں پر جا کے اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ اکثر مریض رابطہ کرتے ہیں، جو بات میں نے پہلے بھی بتا رہی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، ان سب سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا یا نان اوبزیکٹرک ایزوسپرمیا یہ مکمل تشخیص نہیں ہے۔ علاج کے لیے اور صحیح علاج کے لیے مکمل تشخیص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، جی اکثر مریض ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بلاکیج ہے، ٹھیک ہے بلاکیج ہو سکتی ہے، لیکن کہاں پر ہے، بلاکیج کس چیز کی ہے، سسٹ ہے یا ادر کوئی چیز وہاں پر ہے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ابہام میں نہیں ہوتی، یہ سمپل ایک ٹیسٹ ان چیزوں کو سب کچھ ڈیفائن کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کی نوعیت کو بھی سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو یہ سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ سے آپ ان چیزوں سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ہارمون ٹیسٹ کی طرف۔ ہارمون ٹیسٹ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مریض کے چہرے پر داڑھی مونچھ مکمل طور پر نہ ہو یا بالکل نہ ہو، یعنی کہ نامکمل ہو یا بالکل نہ ہو۔ ایسے مریض عموماً ہائپوگوناڈزم کے متعلقہ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی داڑھی مونچھ مکمل نہ ہو ان کے اوپر یہ شائبہ جاتا ہے، اور یہ شائبہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ یہ ہائپوگوناڈزم کے مریض ہیں، یہ ہائپوگوناڈزم۔ تو یہ ایک الگ مرض ہے۔ اس موضوع کے اوپر میرا 949 پروگرام آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے تفصیل وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو باقی جو مریض ہیں انہیں صرف چند ایک ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایزوسپرمیا کے اکثر مریضوں کا FSH ہارمونز عموماً زیادہ ہونے کا ہمیشہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا FSH ہارمونز زیادہ ہے، تو پہلے اس کا علاج کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر آپ کا FSH ہارمونز آپ کی باڈی کے اندر ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں زیادہ ہے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے، برا سائن نہیں ہے۔ اور اس کو آپ کم کر کے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہارمونز کے نظام کو کبھی چھیڑخانی نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپرم ٹیسٹس میں پیدا ہوتے ہیں، اور FSH ہارمونز پیٹری گلینڈز یا حرام مغز یا غدہ نخامیہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پرابلم ٹیسٹس میں ہے، غدہ نخامیہ میں نہیں ہے، تو وہ اپنی پروڈکشن نارملی کر رہا ہے، اور یہ LH FSH ہارمونز
टेस्टिस में वाया ब्लड पहुंचते हैं, वहां पहुंच कर टेस्ट स्पर्म बनने के अमल के अंदर अपना एक भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो कहने का मकसद इतना सा है, इसको समझिएगा कि गुर्दा नखामिया, और ये भी चीज़ें में रखें कि LH से ज़्यादा FSH हार्मोन्स की ज़्यादा मकदार में टेस्टिस के अंदर ज़रूरत होती है स्पर्म की प्रोडक्शन के हवाले से। तो नेचुरली चूँकि टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम है, गुर्दा नखामिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, FSH गुर्दा नखामिया या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन कर रहा है। चूँकि वो आगे यूटिलाइज नहीं हो रहा, इसलिए ब्लड के अंदर उसकी मकदार ज़्यादा हो, ये कोई बुरा साइन नहीं है। जैसे ही टेस्टिस अपने वर्क पर आएगा या ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो खामखा अपने आप को इन चीज़ों के अंदर नहीं हो जाइए, पूरी बात को अंडरस्टैंड करें। इस हवाले से मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम नंबर 950 यूट्यूब पर मौजूद है। आप वहाँ से LH FSH के हवाले से पूरी तफसील आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। नंबर 4, अब चंद एक टेस्ट हैं जिसमें FNA है, टेस्टिकल बायोप्सी है, MES से है, PES से है, PVS से है, MVS से है, TESE है, ICSI। ये तमाम के तमाम टेस्ट उन मरीज़ों के किए जाते हैं। सिर्फ इसमें FNA जो टेस्ट है ये एक बगैर ऑपरेशन के टेस्ट है, लेकिन बाज़ मरीज़ों को इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो खुशियों के मुख्तलिफ हिस्सों से सीमन फ्लूइड या फिर खुशियों के कुछ हिस्सों को कैंची से काट कर उसको माइक्रोस्कोप की जाती है। अगर उसमें स्पर्म नज़र आ जाए तो IVF यानी कि टेस्ट टू बेबी की तरफ पेशेंट को जाने का मशवरा दिया जाता है, और अगर उनको स्पर्म ना मिले तो फिर वो कहते हैं कि आप घर तशरीफ़ ले जाएँ, इसका इलाज नहीं। ऐसा नहीं है। एज़ोस्पर्मिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक काबिल इलाज मर्ज़ है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाइएगा, हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील बता देंगे। इस मौजू के ऊपर मेरा मुकम्मल प्रोग्राम नंबर 23 यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से भी इसकी तफसील लिख सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को IUI, IVF, ICSI का मशवरा भी दिया जाता है। तो मेरा पैगाम यही है कि इन महंगे तरीन अमल, और वो भी जिसका रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 20% है, इस अमल की तरफ जाने से पहले हमसे एक बार मशवरा जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इन महंगे तरीन अमल की ज़रूरत बाकी ही नहीं रहेगी। और इस मौजू पर मेरा प्रोग्राम नंबर 98 यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहाँ से भी इसकी तफसील ले सकते हैं। एक ज़िमनी बात यहाँ पर करता चलूँ और इंतहाई अदब के साथ, वो ये है कि अक्सर मरीज़ हमें बताते हैं आकर जी डॉक्टर साहब ने हमें IVF का मशवरा दिया है या IUI का मशवरा दिया, और ये कहते हैं कि हमारे पास इसके 60% है, कुछ 40% क्लेम करते हैं, वो 60% क्लेम करते हैं, और कुछ 80% तक इसका क्लेम करते हैं। तो मुख्तसरन ये गुजारिश मैं करता चलूँ आपकी खिदमत में कि देखें, अदब से बात कर रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में डॉक्टर हज़रात काम कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी ये इनकी इजाद नहीं है, ये इनकी ये दरियाफ्त नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने ये टेक्निक जो है अपना फॉरेन कंट्री से ही ली है। अगर आप यूरोप के किसी भी हॉस्पिटल, अमेरिका, UK, कनाडा, स्पेन, अदर जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर जो लोग वहाँ पर जो डॉक्टर साहबान जो हॉस्पिटल्स टेस्ट ट्यूब बेबी का अमल करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, अगर आप उनसे सक्सेस रेट लें, वो कभी भी आपको 15 या 20% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट कभी भी क्लेम नहीं करेंगे। तो सवाल फिर अपनी जगह पर बनता है कि पाकिस्तान में जो इसके मौजूद भी नहीं है, ये 60%, 50% तक कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली एक बात है। अब चलते हैं उन मरीज़ों की तरफ जब उनको FNA, टेस्टिकल बायोप्सी, MES से, PES से, PVS से या MVS से या TES से तजवीज़ किया जाता है, तो इस टेस्ट के बाद उनमें स्पर्म तो मौजूद नहीं होते, लेकिन स्पर्म की 8 स्टेजेस में से कोई एक स्टेज मौजूद होती है। तो इस मौजू पर मेरा प्रोग्राम नंबर 940 ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है, जहाँ से आप अपने मौजू को समझने में आसानी हो सकती है, वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। स्पर्म के पैदा होने की 8 स्टेजेस होती हैं। जैसे तितली है तो वो मतलब एग्स है, कोकोका है, लार्वा, फिर तितली बनती है। इसी तरीके से स्पर्म की अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो 8 स्टेजेस होती हैं। उसमें जो पहली स्टेज होती है उसको हम स्पर्म की पहली स्टेज को हम जर्म सेल्स कहते हैं, दूसरी स्टेज को हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, तीसरी स्टेज को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, चौथी स्टेज को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, पांचवी स्टेज को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, छठी स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटाइट,
اور 7ویں سٹیج کو ہم کہتے ہیں میچور سپرماٹائٹ اور 8ویں سٹیج میں ہم مکمل سپرم موجود ہوتے ہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے وہ تمام پیشنٹ جنہیں FN ٹیسٹیکل بایوپسی یا دیگر TESC وغیرہ تجویز کیے جاتے ہیں، تو اگر انہیں وہاں پہ سپرم نظر نہ آئے تو سپرم کی یہ کوئی نہ کوئی سٹیج وہاں پر ضرور موجود ہوتی ہے. اگر یہ بالکل ہی نہ ہو تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بھی سٹیج اگر موجود ہے تو بآسانی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو فرض کریں جرم سیلز ہیں، اس کی پہلی اکائی ہے، یہ پہلی سٹیج ہے، تو یہ آگے کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اندر پرابلم ہے، اس کو دیکھ کے اس کو پراپر علاج کیا جا سکتا ہے، علاج ہو جاتا ہے. اس موضوع کے اوپر میرا پروگرام نمبر 940 آلریڈی YouTube پر موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. یہ تمام معلومات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وہ تمام مریض جو ایزوسپرمیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور انہیں ٹیسٹ میں سپرم کی 8 سٹیج میں سے بھی کوئی سٹیج پیدا ہو رہی ہے، یا پھر 1 یا 2 یا پھر چند سپرم موجود ہیں، تو قطعی طور پر پریشان نہ ہو. ان تمام امراض کا شافی علاج موجود ہے، اور ان تمام موضوعات کے اوپر YouTube پر میرے الگ الگ پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں. شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. تو مکمل یقین کے ساتھ پورے اعتماد ہو کر رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ میرا پروگرام نمبر 90 ہے. اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے خصیوں پر چوٹ لگ جانا یا سوزش کا ہو جانا. اس وجہ سے سپرم کا پرابلم ہونا، سپرم کم بھی ہو سکتے ہیں، سپرم نل بھی ہو سکتے ہیں. ایسے مریض زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر خصیوں پر چوٹ لگ جاتی ہے یا چوٹ کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے تو سپرم کی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایزوسپرمیا بھی ہو سکتا ہے. خصیوں پر یا ٹیسٹس پر چوٹ کا لگنا، بعض اوقات شدید چوٹ کا لگنا، چوٹ کی وجہ سے انفیکشن ہونا اور سوزش کا ہونا، اور اس وجہ سے سپرم کا پرابلم ہونا. جی محترم ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر ہیماٹوسیل کے حوالے سے بات کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خصیوں کے اندر خون کا بھر جانا. اس مرض کے اندر خون نکلتا ہے لیکن معمولی مقدار کے اندر، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، ٹیسٹس کا ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر شدید درد بھی ہوتی ہے. درد وقفے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، درد مسلسل بھی رہ سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹس کا نظام سپرم پیدا کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس چوٹ کی وجہ سے ایپیڈیڈمل جو ٹیسٹس کے پیچھے ایک وین ہوتی ہے جہاں پہ سپرم سٹور ہوتے ہیں، تو وہ بھی انفیکشن زدہ ہو جاتی ہے، وہاں بھی سوزش ہو جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سپرم کے حوالے سے یا سپرم کی کسی نہ کسی پرابلم کے حوالے سے ایک اپنا کردار یہ اس کی وجہ ضرور بنتی ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جنہیں زندگی میں کبھی بھی ٹیسٹس کے اوپر چوٹ لگی ہو، شدید چوٹ لگی ہو، یا بعض اوقات بائک چلاتے ہوئے یا بعض اوقات سائیکل چلاتے ہوئے بھی اس پر چوٹ لگ جاتی ہے، بول لگنے سے بھی اس پر چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کو کبھی بھی مائنر نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں. یہ ایک انتہائی احساس جگہ ہے، اور اس کے اندر ہلکی سی بھی کوئی چوٹ، سوزش یہ سپرم کی پروڈکشن کے اندر نہ کسی حوالے سے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جنہیں زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے عمل سے گزرنا پڑا، خدا نخواستہ انہیں کو چوٹ لگی ہے، سوزش ہوئی ہے، انفیکشن ہوئی ہے، اور درد بھی کمی بیشی کے ساتھ انہیں رہا ہے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ فوراً سے پہلے اپنا سپرم کا منی کا ٹیسٹ کروائیں، سیمن کا ٹیسٹ کروائیے. اور ایسے وہ لوگ جن کو اب درد نہیں ہے لیکن انہیں یہ چوٹ لگ چکی ہے کسی زندگی کے کسی حصے میں، تو شادی ان کی ہو چکی ہے اور ان کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی، تو جب ان کی چوٹ لگی تھی انہوں نے اس کا علاج بھی کر لیا تھا، لیکن شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئی، تو انہیں فوراً چاہیے کہ اپنے سیمن منی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سپرم کی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے. سپرم کم ہو سکتے ہیں، سپرم انتہائی کم ہو سکتے ہیں، سیمن فلوئڈ بھی اس میں کم ہو سکتا ہے.
स्पर्म मुर्दा भी हो सकते हैं और बाज़ मरीज़ों के अंदर स्पर्म भी नील हो सकते हैं। तो इसको मामूली ना समझिए, फौरी तौर पर अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दीजिए। ये मर्ज़ भी एज़ोस्पर्मिया का बायस या स्पर्म की कमी के हवाले का बायस बन सकता है। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर पिछले 38 साल से इन अमराज़ का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। तो इंतहाई यकीन और मुकम्मल इत्मीनान के साथ हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे और इन अमराज़ का यकीनी तौर पर 100% इंशाअल्लाह इलाज मौजूद है। मज़ीद अगर आप इसके ऊपर कोई मुझसे रहनुमाई चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ का ये मेरा प्रोग्राम नंबर 91 है। यहाँ पर हमने जिस मर्ज़ का जिस मौजू का या जिस मर्ज़ का इंतखाब किया, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूट्यूब पर जितने भी लोग स्पर्म के हवाले से, एज़ोस्पर्मिया के हवाले से लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो इंशाअल्लाह पूरी यकीन से बात करूँगा कि बहुत कम लोगों ने इस मौजू को डिस्कस किया है, या उनके ये इल्म में नहीं है, या उन्होंने जानबूझकर उसको स्किप किया है। ये बात अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो जिस मौजू का मैंने आज इंतखाब किया है वो ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने, एक एग्जांपल आपको दूँ फिर इसको पढ़ाता हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे दिमाग के अंदर हमारे बॉडी के टेम्परेचर करने के लिए एक आला, एक निज़ाम पैदा किया हुआ है। कोई भी मसला हो तो वो जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला जो निज़ाम है वो हर सूरत के अंदर जिस्म के अंदर जो मौजूद अपना इन्फेक्शन हो उससे फाइट करता है। तो जिस वक़्त वो दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर जिस्म बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता है, यानी कि वो दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने खुशियों के अंदर दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए भी एक निज़ाम वज़ा किया है। चूँकि स्पर्म एक जानदार है तो जानदार को ज़िंदा रहने के लिए 4 चीज़ें उसकी शर्त हैं। उसको पानी भी चाहिए, उसको हवा भी चाहिए, उसको खुराक भी चाहिए और उसको एक मखसूस दर्जा हरारत भी चाहिए। तो किसी भी हयात को ज़िंदा रहने के लिए ये 4 चीज़ें शर्त हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि किसके लिए क्या अल्लाह की ज़ात ने रखी है। तो चूँकि मौजू हमारा दर्जा हरारत है तो इसी पर हम फोकस करेंगे। तो ये जो चीज़ है मेडिकल के अंदर हम इसको पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स कहते हैं, या इसको हम मौजू को ये भी कह लें व्हाट इज़ पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स प्रॉब्लम। ये वो मर्ज़ है जिसमें खुशियों में दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाले निज़ाम में ख़राबी का पैदा होना। इस निज़ाम की ख़राबी की वजह से स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है और अक्सर लोगों में निस्पर्म या स्पर्मिया भी देखा गया है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक मिसाल आपको दी है, मुख्तसर अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए 4 चीज़ों उसके लिए ज़रूरी हैं। उन 4 चीज़ों में एक चीज़ दर्जा हरारत है। तो जैसे हमारे फ़ौजी नौजवान अल्लाह पर अपनी रहमत फरमाए सियाचिन के मुकाम के ऊपर वो एक महाज के ऊपर वो बैठे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर -40 -50 तक चला जाता है। तो एक आम लिबास के अंदर वहाँ पर बैठकर अपना ज़िंदा रहना इंतहाई मतलब नामुमकिन सी बात है। तो बताना मकसद ये है कि जो भी हयात है बाकी चीज़ों के साथ साथ उसके दर्जा हरारत भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी तरीके से स्पर्म भी एक जानदार चीज़ है, उसको ज़िंदा रहने के लिए भी बाकी चीज़ों के साथ एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। टेस्टिस के अंदर जो निज़ाम दर्जा हरारत को बैलेंस रखता है, कंट्रोल करता है, मेडिकल के अंदर उसको पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स कहते हैं। ये बेसिकली बहुत सी छोटी छोटी रगों का एक जाल होता है जो खुशियों को पूरे तरीके से एक ढाँप लेती है। औरतों में भी यही अपना पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स होती हैं जो पैदादानी को पूरे तरीके से ढाँप लेती हैं, क्योंकि वहाँ भी एग्स पैदा होने होते हैं और एग्स की प्रोडक्शन के लिए भी एक मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। और यही पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स बेसिकली दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये एक रगों का जाल होता है जो खुशियों के वशन की शरियानों को घेरे होती हैं, और ये रगें डक्ट्स डिफरेंस के पिछले हिस्से में वाक़ई होती हैं जिनका काम खुशियों के दर्जात को नार्मल रखना होता है। पम्पेनिफॉर्म प्लेक्स खुशियों में आने वाले खून और खुशियों में बहने वाले खून को ठंडा रखने के लिए और दर्जा हरारत को नज़र रखने में एक अहम किरदार अदा करता है।
اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سے امراض ہیں جن کی وجہ سے یہ درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان میں ٹاپ آف لسٹ ہم ویریکوسیل کی بات کریں گے. ویریکوسیل کی وجہ سے سپرم کا ٹیسٹس کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ نیل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا مرض ہے ہائیڈروسیل ہے. اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹس کا درجہ حرارت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم کم یا نیل بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 3، گرم جگہوں پر کام کرنے والوں کو بھی یہ مسائل پیش آتے ہیں. نمبر 4، ریل گاڑی کے انجن میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. نمبر 5، ایسی وہ تمام جگہیں جو انسانی جسم کے درجہ حرارت کے برداشت کرنے کے نظام سے اوپر ہو، یعنی کہ انسانی جسم اس درجہ حرارت کو برداشت نہ کر سکے، تو یہ چیزیں بھی انسانی جسم کے اوپر، اس جسمانی صحت کے اوپر، خاص طور پر خوشیوں کے اوپر بھی ایک منفی اثر ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے سپرم کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو بتانا مقصد ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نظام ہے کہ جس نے اس خوشیوں کے اندر ایک نظام وضع کیا ہے جو ٹیسٹس کے درجہ حرارت کو بیلنس رکھتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں، تو مختصر سا ایک نظام آپ کو تعارف کروانا تھا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر تقریباً 38 سال کے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. آپ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی، جس میں ہم ایزوسپرمیا کی تشخیص کے بارے میں اہم نکات پر سٹیپ بائی سٹیپ روشنی ڈالیں گے، اور امید ہے آپ کو اپنے مرض کو سمجھنے میں مدد ملے گی. خصیوں پر یا ٹیسٹس پر چوٹ کا لگنا، بعض اوقات شدید چوٹ کا لگنا، چوٹ کی وجہ سے انفیکشن ہونا اور سوزش کا ہونا، اور اس وجہ سے سپرم کا پرابلم ہونا. جی محترم ناظرین، میں نے اپنا گزشتہ پروگرام کے اندر ہیمیٹوسیل کے حوالے سے بات کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خصیوں کے اندر خون کا بھر جانا. اس مرض کے اندر خون نکلتا ہے لیکن معمولی مقدار کے اندر، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، ٹیسٹس کا ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر شدید درد بھی ہوتی ہے. درد وقفے وقفے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، درد مسلسل بھی رہ سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹس کا نظام سپرم پیدا کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس چوٹ کی وجہ سے ایپیڈیڈمل جو ٹیسٹس کے پیچھے ایک وین ہوتی ہے جہاں پہ سپرم سٹور ہوتے ہیں، تو وہ بھی انفیکشن زدہ ہو جاتی ہے، وہاں بھی سوزش ہو جاتی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری سپرم کے حوالے سے یا سپرم کی کسی نہ کسی پرابلم کے حوالے سے ایک اپنا کردار یا اس کی وجہ ضرور بنتی ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جنہیں زندگی میں کبھی بھی ٹیسٹس کے اوپر چوٹ لگی ہو، شدید چوٹ لگی ہو، یا بعض اوقات بائک چلاتے ہوئے یا بعض اوقات سائیکل چلاتے ہوئے بھی اس پر چوٹ لگ جاتی ہے، بول لگنے سے بھی اس پر چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کو کبھی بھی مائنر نہ لیں، معمولی نہ سمجھیں. یہ ایک انتہائی احساس جگہ ہے، اور اس کے اندر ہلکی سی بھی کوئی چوٹ، سوزش، یہ سپرم کی پروڈکشن کے اندر نہ کسی حوالے سے رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جنہیں زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے عمل سے گزرنا پڑا، خدا نخواستہ انہیں کوئی چوٹ لگی ہے، سوزش ہوئی ہے، انفیکشن ہوئی ہے، اور درد بھی کمی بیشی کے ساتھ انہیں رہا ہے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ فوراً سے پہلے اپنا سپرم کا منی کا ٹیسٹ کروائیں، سیمن کا ٹیسٹ کروائیے. اور ایسے وہ لوگ جن کو اب درد نہیں ہے لیکن انہیں یہ چوٹ لگ چکی ہے کسی زندگی کے کسی حصے میں، تو شادی ان کی ہو چکی ہے اور ان کے یہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی، تو جب ان کی چوٹ لگی تھی انہوں نے اس کا علاج بھی کر لیا تھا، لیکن شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے، تو انہیں فوراً چاہیے کہ اپنے سیمن منی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سپرم کی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے. سپرم کم ہو سکتے ہیں، سپرم انتہائی کم ہو سکتے ہیں، سیمن فلوئڈ بھی اس میں کم ہو سکتا ہے، سپرم مردہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض مریضوں کے اندر سپرم بھی نیل ہو سکتے ہیں. تو اس کو معمولی نہ سمجھیے، فوری طور پر اپنے علاج کے اوپر توجہ دیجیے. یہ مرض بھی ایزوسپرمیا کا باعث یا سپرم کی کمی کے حوالے کا باعث بن سکتا ہے.
ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر پچھلے 38 سال سے ان امراض کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، تو انتہائی یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے اور ان امراض کا یقینی طور پر 100% انشاءاللہ علاج موجود ہے۔ مزید اگر آپ اس کے اوپر کوئی وسع رہنمائی چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ کہ ایزوسپرمیا کی تشخیص کیسے کی جائے، ایزوسپرمیا کے مرض ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، ایزوسپرمیا کے مرض کو ٹھیک ہونے پہ کتنا خرچ آتا ہے، اور آپ کے پاس ایزوسپرمیا مرض کے ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی ہے، یہ وہ مختلف سوالات ہیں جو اکثر اوقات نہیں بلکہ اکثر سے بیشتر سے زیادہ ہم سے کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں نے اسی چیزوں کو رکھ کر اس کے اوپر ایک پروگرام ترتیب دے رہا ہوں تاکہ ساری باتوں کو میں تفصیل سے بتا سکوں اور آپ وہاں سے کر سکیں۔ تو ان پر ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ایزوسپرمیا کی تشخیص کیسے کی جائے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں اور 1000 سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کے اوپر آلریڈی میرا یوٹیوب پر پروگرام نمبر 1009 موجود ہے، اور وہاں سے اس کی آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایزوسپرمیا کے مریض کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے کئی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں اور 1000 کے قریب کیس سے زیادہ اس مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں، جن کی مکمل تفصیل کے پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایزوسپرمیا کے مریض کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن پھر بھی اس مرض کو ٹھیک ہونے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 ماہ 8 ماہ کمی بیشی کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایزوسپرمیا کے مرض کو ٹھیک ہونے میں کتنا خرچ آتا ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کوئی بھی رائے نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ایزوسپرمیا کی بہت زیادہ اقسام ہیں جس کو میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں، اور بہت زیادہ اس مرض کے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ بہرحال آپ مطمئن ہو کر رابطہ کریں، انشاءاللہ مناسب وقت کے اندر مناسب پیسوں میں اس کا علاج ممکن ہے۔ لیکن ایگزیکٹ کیا خرچہ ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ 46 سے زیادہ اقسام ہیں۔ علاج کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا اس کا تعلق کس قسم سے ہے، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہے، اس کے بعد ان سب چیزوں کا تعین ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس مرض کے ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی ہے۔ تو محترم ناظرین، دین اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مرض میں نے زمین پر نہیں اتارا جس کے ساتھ میں نے شفا نہ اتاری ہو۔ تو دین اسلام کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، لہذا بطور مسلمان اور بطور انسان ہمیں علاج کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایزوسپرمیا ایک مرض ہے اور یہ انشاءاللہ 100% قابل علاج ہے۔ ہمیں کبھی بھی شرطوں کے ساتھ علاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک پر مکمل یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ علاج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے علاج کی بدولت صاحب اولاد ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، خصوصاً ایزوسپرمیا کے حوالے سے۔ تو جتنے بھی آپ مریض ہیں پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو صاحب اولاد کرے اور آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر جو سکرین پر موجود ہے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ شکریہ۔ جس میں ہم نے جس موضوع کا آج انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے کڈنی پرابلم اور سپرم پرابلم، یعنی کہ کڈنی پرابلم کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہو جانا، سپرم نیل ہو جانا یا سپرم کی کوئی بھی ایشو ہو جانا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جی محترم ناظرین، یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل پروگرام ہے جو آج ہم نے موضوع منتخب کیا ہے۔ اس مرض کو سمجھنے کے لیے یہ میرا پروگرام ضرور دیکھیے۔ جو ضروری بات اس میں سب سے پہلے سمجھنے والی یہ ہے کہ ایسے وہ تمام حضرات جن کو گردوں میں پتھری یا مثانے میں پتھری ہوتی ہے، عموماً ایسے مریضوں کو سپرم کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا یا ان میں کوئی سپرم پرابلم نہیں ہوتی۔ پرابلم تب ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گردوں میں یا مثانے میں پتھری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے شدید انفیکشن ہو جائے
یا وہاں پہ سوزش ہو جائے یا وہاں پر ورم ہو جائے تو پھر یہ سپرم کے اوپر اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایسے وہ مریض جن کے ہاں کڈنی یا مثانے کے اندر گردوں یا مثانے کے اندر سوزش انفیکشن نظر آئے تو ان کے ہاں سپرم پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کی نالی کے اندر شدید قسم کا انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سپرم میں پرابلم نظر آتی ہے۔ مثانے کی پتھری اور مثانے کے انفیکشن اور مثانے کے کینسر میں بھی سپرم پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں شدید انفیکشن، اس کی وجہ سے بھی سپرم پرابلم نظر آتی ہے۔ آتشک یا سفلس جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سپرم پرابلم نظر آتی ہے۔ گردوں میں پولیسسٹک بیماری کی وجہ سے بھی سپرم پرابلم نظر آتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ گردے اگر فیل ہو جائیں اور ایسے مریض جو ڈائلسس پر ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی سپرم کا ایشو نظر آتا ہے۔ ایپورٹ سنڈروم گردوں کی ایک بیماری ہے، اس کا مخفف ہے AHUS، یہ بھی سپرم پرابلم کی وجہ بنتی ہے۔ گردوں کی ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی سپرم پرابلم نظر آتی ہے۔ گردوں کی اور پھیپھڑوں کی بھی کچھ بیماریوں کی وجہ سے سپرم پرابلم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی گردوں کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے سپرم پرابلم نظر آتی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی دوست عزیز گردوں یا مثانے کی کسی بھی شدید انفیکشن میں مبتلا ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو اپنا علاج مکمل کر کے اپنا سپرم سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر شادی ہو چکی ہے، خدا نخواستہ ان سے ملتے جلتے امراض میں آپ مبتلا ہیں اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے تو فوراً اپنا منی کا ٹیسٹ کروائیے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے ایسے تمام بے اولاد خواتین و حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے بے اولادی کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے سکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر کے مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ڈیفیوز مائکرولیتھسس اینڈ ایزوسپرمیا، جس میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے ڈیفیوز مائکرولیتھسس یا سپرم پرابلم۔ ڈیفیوز مائکرولیتھسس کا مطلب ہوتا ہے کہ خصیوں کے اندر، ٹیسٹس کے اندر کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے جرمٹ کا بن جانا، اور کچھ مریضوں میں یہ مرض کینسر کا باعث بھی بنتا ہے، سبھی نہیں لیکن کچھ لوگوں میں یہ مرض کینسر کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو کسی بھی شدید بیماری کے بعد یا خصیوں کو چوٹ لگ جائے اور زخم ٹھیک نہ ہو، یا پھر خصیے کے اندر موجود سپرم پیدا کرنے والا نظام جب شدید متاثر ہوتا ہے تو خصیوں میں کیلشیم کے چھوٹے چھوٹے جرمت بنتے ہیں جن کو الٹرا ساؤنڈ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ شروع میں سپرم کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے اور بعض مریضوں میں شدید متاثر ہوتی ہے۔ ایزوسپرمیا عموماً اس مرض کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام امراض 100% قابل علاج ہیں، وقت پر تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے اس پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ایسے تمام مریض جو اس قسم کی بیماری کی وجہ سے سپرم کی کسی نہ کسی پرابلم کے اندر مبتلا ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو اس مرض کی وضاحت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہ مرض بالکل 100% قابل علاج ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کے مزید رہنمائی کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی محترم، اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ انتہائی ایک پیچیدہ اور بہت اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے انسان میں پیدا ہونے والے کروموسومز۔ میڈیکل کے اندر اس کو سائٹوجینیٹکس، اور اس کے ساتھ جو کارڈ بنتا ہے جس کے اوپر اس کروموسومز کی پکچر ہوتی ہے اس کو کیروٹائپ کہتے ہیں۔ تو سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا کی سیریز کا یہ پروگرام نمبر 96 ہے۔ تو بیسیکلی سائٹوجینیٹک اور کیروٹائپ یہ دو الگ الگ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سائٹوجینیٹک کا مطلب ہوتا ہے کروموسومز کے جوڑے دیکھنا، اور کیروٹائپ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ کارڈ ہے جس کے اوپر کروموسومز کی تفصیل ہوتی ہے۔ مرد اور خواتین کے اندر 46
क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं। मर्दों में XY के जोड़े होते हैं और ख़वातीन के अंदर XX के जोड़े होते हैं। क्योंकि हमारा मौजू एज़ोस्पर्मिया है और ये मर्दों की बीमारी है, तो मर्दों के हवाले से बाज़ मर्दों में XXY 46 की बजाय 47 जोड़े होते हैं और बाज़ मरीज़ों में XYY यानी कि 46 की बजाय 47 जोड़े होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये टेस्ट खून के अलावा जिस्म के किसी भी पार्ट या हिस्से से भी हो जाता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म के अंदर इस टेस्ट की ज़रूरत होती है, फीमेल हाइपोगोनाडिज्म के अंदर इस टेस्ट की ज़रूरत होती है। मर्द और ख़वातीन के मर्ज हाइपोगोनाडिज्म में क्रोमोसोम्स के जोड़े अगर 46 से ज़्यादा हैं तो ऐसे मरीज़ मर्द ख़वातीन के अंदर इलाज इंतहाई मुश्किल होता है और तकरीबन समझेंगे नामुमकिन होता है। लेकिन अगर क्रोमोसोम्स के 46 मतलब हैं इसके कपल्स, तो फिर इंशाल्लाह कोई भी रीज़न हो, कोई भी वजह हो, हार्मोन अनबैलेंस हैं, टेस्टिस का साइज़ मेल वाइज अगर छोटा है, फीमेल वाइज अगर यूट्रस का साइज़ छोटा है, ब्रेस्ट साइज़ छोटा है, दीगर जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इलाज है। हमारा अदारा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़िश्ता 38 साल से ज़्यादा अरसे से बेऔलाद ख़वातीन और औलाद का इंतहाई कामयाबी से इलाज कर रहा है। तो किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए हाँ मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। What is semen for cause test? स्पर्म प्रॉब्लम ख़ुसूसन एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। तो मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और ख़ुसूसन एज़ोस्पर्मिया में इस टेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हम सीमन फॉर कॉज टेस्ट के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस टेस्ट को समझने के लिए पहले मनी को समझना बहुत ज़रूरी है। मनी बेसिकली 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा है मनी का, एक हिस्सा जिसको मज़ी कहते हैं और एक हिस्सा होता है वदी का। ये बेसिकली पार्ट ऑफ मनी ही है, लेकिन ये अलग अलग जगह पर चूँकि पैदा होती है। जो हिस्सा टेस्टिस के अंदर पैदा होता है वो मनी कहलाता है, और जो हिस्सा 2 जगहों पर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनमें एक हिस्सा वदी कहलाता है और एक हिस्सा मज़ी कहलाता है। तो जब किसी भी इंसान के अंदर इंटरकोर्स के बाद मनी डिस्चार्ज होती है तो सबसे पहले मज़ी आगे होती है, उसके दरमियान में मनी होती है और फिर उसके बड़ी होती है। तो इंशाल्लाह अपने किसी प्रोग्राम के अंदर इसको बड़ी तफसील से मैं इंशाल्लाह वज़ाहत करूँगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पैदा होती हैं, कि इनके मकासद क्या हैं, उनके मकसद अल्लाह पाक ने क्या रखे हैं। तो जितने हमारे सामने इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मौजू है वह सीमन फॉर कॉज टेस्ट के हवाले से है। सीमन फॉर कॉज टेस्ट दरअसल एज़ोस्पर्मिया के मरीजों के लिए तजवीज़ किया जाता है। इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव की सूरत में आता है। इस टेस्ट के नेगेटिव आने की सूरत में इसका मतलब ये होता है कि इस मनी के अंदर स्पर्म बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट सीमिनल वेसल्स की गैर मौजूदगी में सीमिनल वेलिसिस के उस इलाके में जिसको वास डिफरेंस कहते हैं उसकी गैर मौजूदगी या किसी रुकावट की निशानदेही करता है। मनी के फेरिकिटोज टेस्ट मनी के तजिए का भी एक हिस्सा होता है। ये टेस्ट मनी में मौजूद फेरिकिटोज की मिकदार की पैमाइश करता है। चूँकि मनी में मुख्तलिफ दूध की रतूबतें होती हैं, जैसे कि मैं प्रोग्राम के शुरू में मनी, मज़ी और वदी के हवाले से बता चुका हूँ, तो ये टेस्ट इन रतूबतों की पैमाइश करता है। एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों में बाज़ मरीज़ों में इस टेस्ट की असल ज़रूरत होती है। ये टेस्ट अब पाकिस्तान में भी बआसानी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा एज़ोस्पर्मिया से मुतल्लिक़ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं गुज़िश्ता 38 साल से ज़्यादा अरसे से बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। आप या खुदा न खासा आपके अज़ीज़ व कारब इन जैसे इनसे मिलते जुलते किसी भी मराज़ में मुब्तला हो, मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता फरमाएं, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। व्हाट इज़ TESE एंड व्हाट इज़ माइक्रो TESE? जो मोहतरम नाज़रीन, इसमें हम एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को टेस्टिकल बायोप्सी या TESE या फिर माइक्रो TESE जो तजवीज़ किया जाता है उसको पर इंशाअल्लाह इसको मौजू बहस बनाएंगे। यूट्यूब पर मेरा प्रोग्राम नंबर 23 मौजूद है, जिसके अंदर मैंने तमाम टेस्टों पर बड़ी तफसील से बात की गई है जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को तजवीज़ किए जाते हैं, जिसमें टेस्टिकल बायोप्सी, FNA, TESE वगैरह वगैरह दीगर टेस्ट मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि इसमें हम वजाहत कर सकें कि नॉर्मल
مطلب ایک سمپل اگر TESC لکھی جاتی ہے یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر مائکرو TESE لکھا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے TESE کا مطلب سمجھ لیں، اس کو میڈیکل کے اندر کہتے ہیں ٹیسٹیکولر پرم ایکسٹریکشن، یہی اس کا بیسیکلی مخفف ہے۔ دراصل ٹیسٹیکل بایوپسی کی ہی طرز کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، خصیوں کے کچھ خاص مقام سے ٹیشو لیے جاتے ہیں، پھر اس کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اگر سپرم موجود ہوتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو ٹیسٹ بیبی کے لیے فٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، جن پیشنٹس کو مائکرو TESC تجویز کیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی اس سے ذرا تھوڑا سا اضافی عمل ہے۔ مختصراً عرض کرتا چلوں، کوئی بھی سرجیکل طریقے سے نکالے گئے سپرم کا عمل کبھی بھی رسک فری نہیں ہوتا۔ یہ تمام تفصیل میرے پروگرام نمبر 98 پر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ ایسے وہ تمام مریض جو ایزوسپرمیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو اگر کوئی بھی سرجیکل ٹیسٹ یعنی کہ ٹیسٹیکل بایوپسی، TESC، مائکرو TESC، MESC، PESA تجویز کیا جاتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ تمام مریض جن کو یہ ٹیسٹ تجویز کیا جا چکا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک یہ کوئی سرجیکل ٹیسٹ نہیں کروایا، تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم اپنی تشخیص سے یہ معلومات حاصل کر لیں گے کہ کس مرض کی وجہ سے آپ میں سپرم پیدا نہیں ہو رہے یا انتہائی کم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس مرض کی تشخیص کے بعد ایزوسپرمیا کے مرض کا علاج انتہائی آسان اور 100% رزلٹ کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار مریضوں کا 100% کامیاب علاج کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہ سارے مریض صاحب اولاد بھی ہیں، اور آپ بھی مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد و خواتین و حضرات کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، خواہ بے اولادی کی وجہ کوئی بھی ہو۔ تو مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیا ایزوسپرمیا کا مرض 100% قابل علاج ہے؟ جو محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز جاری ہے۔ جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے یہ کیا ایزوسپرمیا کا مرض 100% قابل علاج ہے؟ تو اسی کو آج ہم موضوع بحث بنا کر اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس سے آپ مستفید ہوں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ یا وہ مریض جو ایزوسپرمیا کے مریض ہیں یا ان کے کوئی عزیز و اقارب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کو لا علاج کہہ کر گھر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر مختلف ادویات کا استعمال کر کے رزلٹ نہ آنے کی صورت میں بالکل نا امید ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں، یا ایسے مریض انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواتین اپنے خاوند سے علیحدگی تک اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی جذباتی عمل ہے، اور ان تمام عوامل سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دین اسلام میں فرما دیا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کوئی مرض میں نے اتارا ہی نہیں جس کے ساتھ میں نے شفا نہیں اتاری۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایزوسپرمیا بھی ایک قابل علاج مرض ہے۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معالج اور طب حضرات صرف اور صرف منی کی رپورٹ دے کر علاج شروع کر دیتے ہیں، اور مریض کئی مہینے بندن سال تک بھی علاج کرواتے ہیں، تو اس سے جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے لوگوں پر بھی ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ اس علاج سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس کی چیزیں عرض کر دوں کہ یہ بیسیکلی ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں اور 1000 سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کو سر میں درد ہے، مرض تو ایک ہے، اب وہ اس کو سر درد بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، شوگر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بخار کی وجہ سے، نزلے زکام کی وجہ سے، فلو کی وجہ سے، کان کے درد کی وجہ سے، داڑھ کے درد کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، دیر تک جاگتے رہنے سے، کسی حادثے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا۔ ابھی میں سر کی بیماریوں کی طرف نہیں آیا،
تو صرف ایک ایگزامپل سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ مرض تو ایک ہے سر درد، لیکن جب تک ہم اس کی وجہ کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے، تشخیص کر پائیں گے، ہم کبھی اس کا کامیاب علاج کر نہیں سکتے۔ تو یہ ایک مثال ایزوسپرمیا کے حوالے سے ہے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ سپرم نہیں ہے، لیکن منی کی رپورٹ یہ کبھی نہیں بتاتی کہ سپرم کیوں نہیں ہے، اس لیے ہمیں مختلف ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ٹیسٹوں کے بعد بھی یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے یہاں سپرم کیوں پیدا نہیں ہو، اس کا علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وہ تمام مریض جو کسی بھی وجہ سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور انہیں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی، تو مکمل اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ ہم سے رابطہ فرمائیں، انہیں مکمل ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ جی محترم ناظرین، پوری ذمہ داری سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے ایزوسپرمیا کے مریضوں کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہوں، اور بے شمار ایزوسپرمیا کے مریض ہمارے کامیاب علاج کی بدولت اللہ کی مہربانی سے صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور صالح اور بڑوں کا ادب کرنے والا اور ماں باپ کا نام روشن کرنے والا بنائے، آمین۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا الحمدللہ 100% قابل علاج مرض ہے۔ ہمارے دین اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے ایسا کوئی مرض زمین پر نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو، یعنی جانداروں میں لاحق ہونے والے مرض جتنے بھی ہیں ان سب کی شفا بھی اللہ نے زمین پر اتاری ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دراصل صحیح تشخیص ہی صحیح علاج یا شافی علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر ایزوسپرمیا کے موضوع پر میرا پروگرام نمبر 8 آلریڈی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں میں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو پر گفتگو کی ہے۔ بہت سارے ایزوسپرمیا کے مریض ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جن کو اس مرض کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ مریض کے سیمن یا منی کا ٹیسٹ دیکھ کر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اصل غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ مریض کافی عرصہ ادویات استعمال کر کے کامیاب نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس ناکامی کی وجہ سے ان کا اعتماد دوسرے طبی بازار پر بھی اٹھ جاتا ہے، اور یہ یا پھر انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اپنے تمام مریضوں کو دعوت دیتا ہوں جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں، ایک بار مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی صاحب اولاد ہوں گے۔ جو محترم بات ہو رہی تھی کہ سیمن کی رپورٹ دیکھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ منی کی رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ سپرم ہے یا نہیں۔ اگر سپرم نہیں ہے تو منی کی رپورٹ یہ نہیں بتاتی کہ کیوں نہیں ہے، اور یہ بات نوٹ فرما لیں۔ ایسے وہ تمام مریض جن کے سپرم نیل ہیں، سپرم کم ہیں، سپرم موجود ہیں، یا پھر سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں یعنی ٹیسٹس کا کلر الٹراساؤنڈ کروائیں۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95 مریضوں میں ان وجوہات کی تفصیل بتا دے گا جن کی وجہ سے سپرم نیل ہیں، کم ہیں، بہت کم ہیں، مردہ ہیں، یا ان سپرم کی جسمانی شکل و صورت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سپرم فاسٹ مومنٹ والے نہیں، یعنی کہ سپرم سے متعلقہ کوئی بھی پرابلم ہے، تو ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کے اندر یہ تشخیص کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 572 آلریڈی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی آپ خصیوں کا الٹراساؤنڈ کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ ایزوسپرمیا کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور مرض یعنی کہ یہ جو مرض ایزوسپرمیا اس کے پیدا ہونے کی تقریباً 1000 سے زیادہ وجوہات، ان سب موضوعات پر یوٹیوب پر میرے الگ الگ پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ خصیوں کے الٹراساؤنڈ کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سب کی تفصیل بھی یوٹیوب پر میرے پروگرام کی صورت میں موجود ہے۔ الغرض ایزوسپرمیا 100% قابل علاج ہے، اور الحمدللہ اس کی 40 سے زیادہ اقسام بالکل 100% قابل علاج ہیں۔ ہم اسلامی ہربل ادویات سے علاج کرتے ہیں جو ہر قسم کے مضر اثرات، کیمیکل یا کچھ تجارت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے تمام کی تمام ادویات بے ضرر اور بہترین رزلٹ کی حامل ہوتی ہیں۔ جس وقت ایزوسپرمیا کے مرض کی تشخیص مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کا دورانیہ اور اس پر آنے والا خرچ جو آئے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اکثر مریض ہمیں یہ سوال کرتے ہیں، جی سمپل ایک رپورٹ بھیجتے ہیں، جی کتنا ٹائم لگے گا، کیا خرچ آئے گا، تو یہ اس طریقے سے اس کی وضاحت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔
جس وقت یہ ٹیسٹ کا نظام مکمل ہوگا اس کے بعد اس کا علاج کا دورانیہ اس کا جو خرچ ہوگا وہ فائنل ہوا کرتا ہے۔ تو بتانا مقصد ہے کہ صرف اور صرف سیمن یا منی کی رپورٹ دے کر یہ نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے ایسے تمام مریض جو سپرم کی کمی کی کسی نہ کسی مرض کا شکار ہیں وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ صرف ایک ٹیسٹ سے آپ بآسانی اپنے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر میرے 100 سے زیادہ پروگرام ایزوسپرمیا کے حوالے سے، سپرم کی کمی کے حوالے سے آلریڈی موجود ہیں کہ کن کن امراض کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے، تو ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ تو شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ یا آپ کے کوئی دوست عزیز کسی بھی حوالے سے کسی بھی مرض میں یا بے اولادی کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاحب اولاد ہوں گے۔ اسکرین پر میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، کسی بھی قسم کے رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کل مارکیٹ کے اندر ایک نئی ٹیکنیک آ چکی ہے، کس حد تک یہ کارآمد ہے نہیں ہے، تو میں نے سوچا اس کے اوپر بھی ایک پروگرام بنایا جائے اور لوگوں کو صحیح اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ جی محترم، تو میرا اشارہ ہے اسٹیم سیل کی طرف یا اسٹیم سیل تھراپی کی طرف۔ تو محترم ناظرین، سپرم پرابلم اور ایزوسپرمیا سیریز کا یہ پروگرام نمبر 100 ہے، جس میں ہم اسٹیم سیل تھراپی پر بات کریں گے۔ اسٹیم سیل کیا ہے یا اسٹیم سیل سے مراد کیا ہے اور بے اولاد خواتین حضرات کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کر کے اسٹیم سیل کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا کہ حکیم صاحب یہ کس حد تک فائدہ مند ہے اور یہ جدید طریقہ ہے اور کتنا مہنگا ہے، تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس لیے فرداً انہیں جواب بھی میں نے دیا، تو میں نے کہا چلیں اسی حوالے سے اس کو پروگرام میں ترتیب دے دوں تاکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ جرمن کے 2 مشہور سائنسدان کی یہ بیسکلی ساری کاوش ہے، ان کو 2008 میں نوبل انعام بھی دیا گیا تھا اسٹیم سیل کے حوالے سے۔ اسٹیم سیل کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھیں، یہ بیسکلی اس کو آپ اسٹیم سیل کو جد امجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے جد امجد جناب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ہم مانتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان، ان کا یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے شروع ہوا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اسٹیم سیل بناتے ہیں جو کہ مرد کے سپرم اور عورت کے ایگ سے مل کر زائگوٹ بناتے ہیں۔ قدرت کے نظام کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام جسم کے سیل 46 کروموسومز رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے سیکس سیل میں سپرم اور ایگز کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ 46 کا عمل یا مکمل زائگوٹ بن جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ 8-10 دن کے بعد یہ سیل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان کو اسٹیم سیلز کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی اسٹیم سیلز کی ایک مختصر سی تعریف۔ اسٹیم سیلز عموماً بلڈ سے بھی لیا جاتا ہے، فیٹ سے بھی لیا جاتا ہے، اور یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر اسٹیم سیل بلڈ اور فیٹ سے نہ ملے تو ہڈیوں کے گردوں سے بھی یہ لیا جاتا ہے، لیکن وہاں سے یہ مل جاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ زائگوٹ میں بننے والے اسٹیم سیل سے دل، دماغ، مسلز، پھیپھڑے، جگر، برین یعنی تمام جسم کے اعضاء اس اسٹیم سیل سے بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی سیل ہے جو یہ اعضاء بناتے ہیں۔ انسانی جسم سے بلڈ سے یا فیٹ سے اسٹیم سیل لیے جاتے ہیں تو پھر سائنسدان انہیں اپنی لیبارٹری میں لے جا کر مختلف کیمیکل ڈال کر اس کو مختلف پروسیس کرتے ہیں، جس سے یہ دل، گردہ، جگر بنا سکتے ہیں، اور تقریباً 15 سال پہلے سائنسدان اس عمل میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایزوسپرمیا کی سیریز میں اسٹیم سیل پروگرام کا کیا مقصد ہے، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ اسٹیم سیل بیبی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ جگر کی خرابی، گردے، مسلز اور دیگر جسمانی اعضاء کے اسٹیم سیل پر تو بہت پہلے کام ہو چکا تھا، اور کچھ لوگ اس عمل سے مطمئن بھی تھے، اور کچھ لوگوں میں 4-5 سال کے بعد دوبارہ اسٹیم سیلز کے ذریعے اعضاء بنا کر دوبارہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتے تھے۔ جدید سائنس میں بے اولاد لوگوں کے لیے اسٹیم سیل پر کام ہو رہا ہے۔ بلڈ یا فیٹ سے اسٹیم سیل وغیرہ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سارا کام لیبارٹری میں کیا جاتا ہے۔
اسٹیم سیل کو مکمل پروسیس کرنے کے بعد پھر ان اسٹیم سیل کو خصیوں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے یا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک انتہائی مہنگا طریقہ ہے اور ابھی تک اس کے جو نتائج ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہیں. بہرحال ایک نئی ٹیکنیک ہے. آنے والے وقتوں پر اس ٹیکنالوجی میں کس حد فائدہ مند ہوتا ہے یا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو یہ چند سالوں کے بعد یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو بتانا مقصد ہے یہ کہ ٹیکنالوجی ضرور ہے لیکن ابھی تک بہت ساری ابہام کے ساتھ ان کے اندر کمیاں موجود ہیں. آنے والا وقت اس چیز کا تعین کرے گا کس حد تک بے اولاد افراد یا دور لوگوں کے لیے یہ کارآمد ہو سکتی ہے. تو اس کو بس یہی تک میں رکھتا ہوں. تھینک یو. تو یہ بھی پروگرام اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے. اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں. انشاءاللہ بہت ساری آپ کو رہنمائی ملے گی. کیا ایزوسپرمیا کا مرض 100% قابل علاج ہے؟ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کی سیریز جاری ہے. جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ کیا ایزوسپرمیا کا مرض 100% قابل علاج ہے. تو اسی کو آج ہم موضوع بحث بنا کر اس پر ہم بات کریں گے. تو یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس سے آپ مستفید ہوں گے. خاص طور پر وہ لوگ یا وہ مریض جو ایزوسپرمیا کے مریض ہیں یا ان کے کوئی عزیز و اقارب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں. عموماً ایسے لوگوں کو لا علاج کہہ کر گھر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر مختلف ادویات کا استعمال کر کے رزلٹ نہ آنے کی صورت میں بالکل نا امید ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں یا ایسے مریض انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور کچھ خواتین اپنے خاوند سے علیحدگی تک اختیار کر لیتی ہیں. یہ بھی ایک انتہائی جذباتی عمل ہے اور ان تمام عوامل سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ پاک نے دین اسلام میں فرما دیا اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کوئی مرض میں نے اتارا ہی نہیں جس کے ساتھ میں نے شفا نہیں اتاری. تو مطلب یہ ہے کہ ایزوسپرمیا بھی ایک قابل علاج مرض ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معالج اور اطباء حضرات صرف اور صرف منی کی رپورٹ دے کر علاج شروع کر دیتے ہیں اور مریض کئی مہینے غالباً سال تک بھی علاج کرواتے ہیں تو اس سے جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے لوگوں پر بھی ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ اس علاج سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں عرض کر چکا ہوں. دوبارہ اس کی چیزیں عرض کر دوں کہ یہ بیسیکلی ایزوسپرمیا کی 46 سے زیادہ اقسام ہیں اور 1000 سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں. اس کی چھوٹی سی اگزامپل سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کو سر میں درد ہے. مرض تو ایک ہے. اب وہ اس کو سر درد بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, شوگر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بخار کی وجہ سے, نزلے زکام کی وجہ سے, فلو کی وجہ سے, کان کے درد کی وجہ سے, داڑھ کے درد کی وجہ سے, گیس کی وجہ سے, قبض کی وجہ سے, دیر تک جاگتے رہنے سے, کسی حادثے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا. ابھی میں سر کی بیماریوں کی طرف نہیں آیا. تو صرف ایک ایگزامپل سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ مرض تو ایک ہے سر درد, لیکن جب تک ہم اس کی وجہ کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے, تشخیص کر پائیں گے, ہم کبھی اس کا کامیاب علاج کر نہیں سکتے. تو یہ ایک مثال ایزوسپرمیا کے حوالے سے ہے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ سپرم نہیں ہے, لیکن منی کی رپورٹ یہ کبھی نہیں بتاتی کہ سپرم کیوں نہیں ہے. اس لیے ہمیں مختلف ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان ٹیسٹوں کے بعد پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے یہاں سپرم کیوں پیدا نہیں اور اس کا علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ایسے وہ تمام مریض جو کسی بھی وجہ سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور انہیں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی تو مکمل اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ ہم سے رابطہ فرمائیں, انہیں مکمل ان کی رہنمائی کی جائے گی. جی محترم ناظرین, پوری ذمہ داری سے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے ایزوسپرمیا کے مریضوں کو انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہوں اور بے شمار ایزوسپرمیا کے مریض ہمارے کامل علاج کی ضرورت اللہ کی مہربانی سے صاحب اولاد بھی ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک اور صالح اور بڑوں کا ادب کرنے والا اور ماں باپ کا نام روشن کرنے والا بنائے, آمین. جی محترم ناظرین, ایزوسپرمیا الحمدللہ 100% قابل علاج مرض ہے. ہمارے دین اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے ایسا کوئی مرض زمین پر نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو. یعنی جانداروں میں لاکھ ہونے والے مرض جتنے بھی ہیں ان سب کی شفا بھی اللہ نے زمین پر اتاری ہے. اس لیے اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے.
دراصل صحیح تشخیص ہی صحیح علاج یا شافی علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر ایزوسپرمیا کے موضوع پر میرا پروگرام نمبر 8 آلریڈی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں میں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ بہت سارے ایزوسپرمیا کے مریض ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جن کو اس مرض کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی اور وہ مریض کے سیمن یا منی کا ٹیسٹ دیکھ کر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اصل غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ مریض کافی عرصہ ادویات استعمال کر کے کامیاب نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور اس ناکامی کی وجہ سے ان کا اعتماد دوسرے طبی حضرات پر بھی اٹھ جاتا ہے اور یہ یا پھر انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے اپنے تمام مریضوں کو دعوت دیتا ہوں جو جگہ جگہ سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں، ایک بار مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی صاحب اولاد ہوں گے۔ جو محترم بات ہو رہی تھی کہ سیمن کی رپورٹ دیکھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کریں کہ منی کی رپورٹ صرف یہ بتاتی ہے کہ سپرم ہے یا نہیں۔ اگر سپرم نہیں ہے تو منی کی رپورٹ یہ نہیں بتاتی کہ کیوں نہیں ہے، اور یہ بات نوٹ فرما لیں۔ ایسے وہ تمام مریض جن کے سپرم نل ہیں، سپرم کم ہے، سپرم موجود ہیں یا پھر سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں یعنی ٹیسٹس کا کلر الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95 مریضوں میں ان وجوہات کی تفصیل بتا دے گا جن کی وجہ سے سپرم نل ہے، کم ہے، بہت کم ہے، مردہ ہیں، یا ان سپرم کی جسمانی شکل و صورت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سپرم فاسٹ مومنٹ والے نہیں ہیں، یعنی کہ سپرم سے متعلقہ کوئی بھی پرابلم ہے، تو ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کے اندر کی تشخیص کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر یوٹیوب پر میرا پروگرام نمبر 572 آلریڈی موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ خصیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ ایزوسپرمیا کی 40 سے زیادہ اقسام ہیں، یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور مرض یعنی کہ یہ جو مرض ایزوسپرمیا اس کے پیدا ہونے کی تقریباً 1000 سے زیادہ وجوہات ہیں۔ ان سب موضوعات پر یوٹیوب پر میرے الگ الگ پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ خصیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان سب کی تفصیل بھی یوٹیوب پر میرے پروگرام کی صورت میں موجود ہے۔ الغرض ایزوسپرمیا 100% قابل علاج ہے اور الحمدللہ اس کی 40 سے زیادہ اقسام بالکل 100% قابل علاج ہیں۔ ہم اسلامی ہربل ادویات سے علاج کرتے ہیں جو ہر قسم کے مضر اثرات، کیمیکل یا کچھ تجاوز سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے تمام کی تمام ادویات بے ضرر اور بہترین رزلٹ کی حامل ہوتی ہیں۔ جس وقت ایزوسپرمیا کے مرض کی تشخیص مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کا دورانیہ اور اس پر آنے والا خرچ جو آئے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اکثر مریض ہمیں یہ سوال کرتے ہیں، جی سمپل ایک رپورٹ بھیجتے ہیں، جی کتنا ٹائم لگے گا، کیا خرچ آئے گا؟ تو یہ اس طریقے سے اس کی وضاحت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت یہ ٹیسٹ کا نظام مکمل ہوگا اس کے بعد اس کا علاج کا دورانیہ اور اس کا جو خرچ ہوگا وہ فائنل ہوا کرتا ہے۔ تو بتانا مقصد ہے کہ صرف اور صرف سیمن یا منی کی رپورٹ دیکھ کر یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس لیے ایسے تمام مریض جو سپرم کی کمی کی کسی نہ کسی مرض کا شکار ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ صرف ایک ٹیسٹ سے آپ بآسانی اپنے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ صحیح تشخیص ہی صحیح علاج کی ضامن ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر میرے 100 سے زیادہ پروگرام ایزوسپرمیا کے حوالے سے، سپرم کی کمی کے حوالے سے آلریڈی موجود ہیں کہ کن کن امراض کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے، تو ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ تو شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامک فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ آپ یا آپ کے کوئی دوست عزیز کسی بھی حوالے سے کسی مرض میں یا بے اولادی کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو مکمل اعتماد کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح صاحب اولاد ہوں گے۔ سکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، کسی بھی قسم کے رہنمائی کے لیے ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ کا مشورہ دیا ہے،
ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.